दूसरे सूबे की यानी सिंध की गाड़ी लोग लेने से डरते हैं, उसका आपने क्या हल निकाला? वो किस तरह से पंजाब में रजिस्टर्ड होगी? ये नॉमिनल सी फीस है, आप इसे अदा करके दूसरे सूबे की गाड़ी को ये पंजाब में रजिस्टर करवा सकते हैं। हैरान किया, बड़ी कम फीसेज हैं ये। हमारे रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं और जो वो क्यों नहीं पहुंचते? ये फाइलें तो पहुंच जाएंगी। रजिस्ट्रेशन कार्ड का बड़ा मसला है, ट्रैफिक वार्डन फिर जनाब वो सुनते भी नहीं है। अगर आपका कार्ड आप तक नहीं पहुंचा, आपको कोई वार्डन रोकता है, आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना है, जो गाड़ी का स्मार्ट कार्ड है ऑन द स्पॉट आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। अमीरों को नवाजने के लिए जनाब मनपसंद नंबर जारी करते हैं, ये क्या मामला? ये एक्चुअल गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। अब तक का सबसे महंगा नंबर कितने का बिका? जी वो 50 लाख तक के नंबर, 50 लाख तक का बिका। नंबर प्लेट्स हैं वो जा रही हैं, जैसे खोखर है, तारड़ है, मलही है, राना है। अगर ये बेस प्राइस है, जब ऑक्शन होती है तो ये करोड़ से भी क्रॉस कर जाती है। जी अगर कोई कंपेटिटर आ गया तो वो इससे ऊपर भी वो जा सकती है। ओवरसीज का एक बड़ा दरीना मसला था, तो मंडे से ऑनवर्ड आप अपनी गाड़ियों की ट्रांसफ़र दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हैं, आपने अपने मोबाइल से नादरा पाक आइडेंटिटी ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट से अपनी बायोमेट्रिक करवानी है, तो आपकी गाड़ी वहाँ से ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप वेलकम टू सुनो पॉडकास्ट, मैं हूं उज़ैर मलिक। नाजरीन, सरकारी दफातर का सुनते ही सोचते ही ज़हन में ये ख्याल आता है कि तवील लंबी कतारें लगी होंगी, और जब मामला आ जाए कोई गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने का, टोकन टैक्स जमा करवाने का या फिर गाड़ी रजिस्टर करवाने का, तो इंसान सोचता है कि बस जाना ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि एजेंट्स की एक लंबी लाइन होती है, आपको लंबी फाइलों के चक्कर में उलझाया जाता है, कभी ये कागज़ नहीं है, कभी वो कागज़ नहीं है। ये सारे मसाइल जो हैं वो आपको दरपेश होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जनाब कुछ अच्छे काम भी हुए हैं जिन्हें अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। हम देखते थे कि शोरूम वालों की एक मोनोपोली हुआ करती थी। दूसरे शहर की गाड़ी अगर आपके पास है, आप लाहौर में जनाब बेचना चाहते हैं, लेकिन नंबर किसी दूसरे शहर का है, मुल्तान का नंबर है, लाहौर में गाड़ी आप बेचना चाह रहे हैं, तो होता ये था कि शोरूम वाले 3-4 लाख रुपया गाड़ी का कम रेट लगाते थे कि नंबर जो है जनाब लाहौर का नहीं है। लाहौर का नंबर बड़ा पुरकशिश हुआ करता था कभी। एक तो ये मोनोपोली तोड़ी है एक्साइज डिपार्टमेंट ने, अब एक और जनाब मोनोपोली तोड़ने जा रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट, बल्कि इस काम का आगाज भी हो चुका है। अब आप चाहे सिंध नंबर की गाड़ी, जिसे लेते हुए आप बहुत डरते थे, बहुत सारे खदशात पैदा होते थे कि सिंध नंबर की गाड़ी ले रहे हैं, ये बिकेगी कहाँ पे जनाब अगर हमने पंजाब में रहना है, और बार बार नाकों पर रोका भी जाता है, तंग भी किया जाता है, चेक भी किया जाता है दूसरे शहर की, दूसरे सूबे की गाड़ी को। अब वो पंजाब में जनाब रजिस्टर होने जा रही है, और उसके अलावा ओवरसीज अगर अपनी कोई गाड़ी बाहर बैठ के बेचना चाहता था तो कोई निज़ाम मौजूद नहीं था, एम्बेसीज के अंदर कोई बायोमेट्रिक मौजूद नहीं था, एक बड़ा लंबा लेंथी तवील प्रोसेस था जिस पर बात भी करेंगे। उसका भी जनाब हल निकाल लिया गया है, उसका भी तोड़ निकाल लिया गया है। ये इक़दामात किस तरह से किए जा रहे हैं और अमीरों को किस तरह से नवाजा जा रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से, ये सारे सवालात लेकर चलते हैं जनाब अपने मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं DPO एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब सजील खान साहब। सजील साहब वेलकम जी, थैंक यू सो मच। सजील साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं कि मैंने जिस तरह से बात की इब्तदाइये में भी कि हमें जब एक्साइज डिपार्टमेंट का ख्याल आता है ना, तसव्वुर आता है, तो हमें नज़र आता है बाहर जनाब अब तो वो काउंटर वगैरह तो हटवा दिए गए हैं, लेकिन वो प्लाजास के अंदर, दुकानों के अंदर एजेंट बैठे हुए हैं और उनके कारिंदे आपको जाते ही पकड़ लेते हैं कि हमसे काम करवाओगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं वैसे जाओगे तो तुम्हें उलझाएंगे भी, कभी कहेंगे ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, और टाइम बड़ा लगेगा और हम तुम्हारा काम दस्ती, यानी डन बेस पे काम होता था। ये क्या चल रहा है अब, क्या इसमें बेहतरी आई है? जी, साल 2026 का आगाज़ है, तो जो एजेंटों वाला जो मामला है ये अब ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा। अब जो एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है वो आपको ना होने के बराबर नज़र आएगी, बल्कि होगी ही नहीं। उसका रीज़न यानी अभी तक कुछ ना कुछ आंसर मौजूद है, आगे नहीं होगा। आंसर इसलिए मौजूद है कि लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है। लोगों को जो मॉड्यूल मुतारिफ करवाए गए हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से, उनका पता नहीं है, इसलिए लोग अभी भी उन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, उन लोगों के पास काम ले जाते हैं जो कि वो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा शख्स है, मैं हूँ या कोई और है, और वो कोई काम कराना चाहता है, कोई भी सर्विस एक्साइज से लेना चाहता है, तो वो खुद से सारा काम कर सकता है, उसे किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप गाड़ियों की ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की बात कर लें, अगर गाड़ियाँ ट्रांसफ़र मलकियत की, तो पंजाब में जो सारा निज़ाम है उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन से ई-पे पंजाब एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ से ही आपने ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के सेक्शन में जाना है, वहाँ पे परचेज़र ने अपनी इंफॉर्मेशन फ़ीड करनी है। उसके बाद जो ट्रांसफ़र फ़ीसें हैं वो भी ऑनलाइन ही, ईजी पैसा, जायज़ कैश या ऑनलाइन बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हैं
تو وہ PSID جنریٹ ہوگا, اس کے ذریعے آپ وہ پیمنٹ کر دیں گے. نادرا ای سہولت مرکز والے نے آپ کی بایومیٹرک کر دینی ہے, سیلر کی اور پرچیزر کی. اس کے بعد جو کارڈ ہے وہ انسپیکشن اور اپروول کر کے آپ کے گھر کے پتے پہ ارسال کر دیا جائے گا. اب یہاں پہ دو چیزیں جو ہیں, جو دو ڈیولپمنٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے کی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ یہ پیپر لیس ہے اور وزٹ فری ہے. آپ نے کوئی پیپر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس پنجاب میں جمع نہیں کرانا. اگر آپ کی پنجاب گاڑی چیک کرانے بھی نہیں آنا آپ نے. بالکل گاڑی نہیں چیک کرانی, کیونکہ گاڑی چیک کے بدلے میں ہم نے آن لائن ہی EP پنجاب میں ایک فیچر دے دیا ہے, جس میں آپ نے گاڑی کی فرنٹ جو پکچر ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے, بیک پکچر اپلوڈ کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فریم ہے اس کا چیسز فریم, اس پہ جو چیسز انگریو ہوا ہوتا ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. یہاں یہ میں ناظرین کو بتا دوں کہ اس میں جو موسٹلی غلطی کرتے ہیں لوگ کہ وہ جو چیسز نمبر ہے وہ جہاں فریم پہ انگریو ہوا ہوتا ہے وہاں سے پکچر نہیں لیتے, بلکہ رجسٹریشن بک سے یا اصل فائل سے تصویر یا ہاتھ سے لکھ کے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی, اس لیے سم ٹائم ان کو آبجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں ان کی جو نمبر پلیٹس ہے وہ اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ پیٹرن نہیں ہوتی, تو وہ بھی گورنمنٹ کے پیٹرن کے اکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے. کوئی ٹیمپرنگ کی ہو, خود سے کھدوا کے کہیں سے بڑے اسپیشلسٹ سے بنوائی ہو, تو وہ سسٹم ایکسیپٹ کرتا ہے. وہ کس طرح سے سسٹم اس کو چیک کرتا ہے؟ جی بیسیکلی یہ اونرشپ کی جو ہے وہ تبدیلی ہے. جی اب گاڑی فزیکلی جو چیک کرنا ہے وہ مالک نے چیک کرنی ہے کہ گاڑی وہ اس کی ذمہ داری ہے, اس کو الرٹ رہنا ہے, گاڑی کا انجن ٹھیک ہے, اس کا چیسز ٹھیک ہے, اس کے پینٹ ہے نہیں ہے, یہ اس کا اپنا رسپانسبلٹی ہے. جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب ہے وہ انشور کرتا ہے کہ جو ٹرانسفر آف اونرشپ کا پروسیس ہے وہ شفاف ہو, اس میں کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ مالک کی مرضی کے بغیر ہی آپ اپنی گاڑی جو ہے وہ ٹرانسفر کر لیں. ٹھیک, تو یہ میں نے جو آپ کو پروسیس بتایا ہے یہ وزٹ لیس ہے اور پیپر لیس ہے. تو جب آپ نے ایکسائز آفس میں جانا ہی نہیں ہے, کسی سے آپ کا انٹریکشن ہونا ہی نہیں ہے, تو آپ تھرڈ پارٹی کسی کی مدد لیں گے ہی نہیں. بات صرف یہ آ جاتی ہے کہ جو اویئرنیس کا وہ فقدان ہے, لوگوں کو ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو سہولت ہے ٹرانسفر آف اونرشپ والی, یہ آپ اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں. آپ کو ایکسائز آفس جانے کی ضرورت ہی نہیں. اوکے. تو یہ جو شکایات ہوتی ہیں سجیل صاحب کے, کہا جاتا ہے کہ ہم دفتر گئے, فلاں کلرک نے یہ کہہ دیا آپ کی فائل میں یہ صفحہ کم ہے, وہ ایجنٹ جو ہے وہ پورا کر دیتا ہے, وہ اسی فائل کو وہ لے کے جاتا ہے بغیر صفحے کے اور کام کرا لاتا ہے. یہ کیا سین ہے؟ اچھا, جیسے میں نے بتایا کہ ٹرانسفر آف اونرشپ والا جو ایشو ہے اس میں تو پیپر آپ نے جمع ہی نہیں کرانا. آپ کا کسی بھی اہلکار سے کسی پبلک کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, انلیس کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ آپ نے گاڑی کی پکچرز نہیں ٹھیک اپلوڈ کی یا آپ کا فریم جو ہے وہ ٹھیک نہیں آیا. ادروائز آپ کو ایکسائز آفس نہیں جانا پڑتا, اور جو رجسٹریشن کارڈ ہے وہ آپ کے گھر کے پتے پہ پہنچا دیا جاتا ہے. تو صرف آپ کو اگر ایکسائز آفس جانا ہے فی الحال تو وہ نیو رجسٹریشن کے لیے جانا پڑتا ہے, کیونکہ جو گاڑیوں کی اور موٹر سائیکل کی نیو رجسٹریشن ہے اس کے لیے انیشلی آپ کو سب سے پہلے پیپرز جو ہیں وہ سبمٹ کروانا ہوتے ہیں. اس کا بھی میں آپ کے چینلز کے توسط سے ہی بتا دوں ناظرین کو کہ ایک بہترین حل نکالا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے. بہت جلد ایک نیا انیشیٹو لینے جا رہے ہیں. آپ گھر بیٹھے ہی اپنی نئی گاڑی کو یا نئی بائک کو خود سے رجسٹرڈ کر سکیں گے. اچھا, یعنی جو ایک چکر سنگل وزٹ ہونا تھا وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے. جی بالکل, اس کو بھی ہم جو ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. آپ گھر سے ہی اپنی گاڑی کا چیسز نمبر انٹر کریں گے, کچھ انفارمیشن آنر کی, اسی طرح سے اس کی پرائس, ڈیٹ, تو فیس آپ اس کی پے کر دیں گے اپنے گھر سے اپلیکیشن کے تھرو. اب اس کے بعد آپ کے پاس آپشن موجود ہوگا کہ جو کوریئر سروس ہے آپ اس کو ہائر کر لیتے ہیں, وہ آپ کے گھر سے پیپر لے گی اور ایکسائز آفس پہنچائے گا. اور جب آپ کی جو پروسیس ہے رجسٹریشن کا وہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد وہی کوریئر سروس آپ کو ایکسائز آفس سے پیپرز لے کے آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے. تو آپ کا انٹریکشن کسی اہلکار کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہوگا, اور یہ وزٹ لیس, اور یعنی یہ آپ کا وزٹ لیس بھی ہوگا, اور کوریئر کمپنی کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ بھی ہے کہ وہ ڈاکومنٹ ذمہ داری سے پہنچائے گی بھی اور واپس بھی دے گی. جی بالکل, یہ G2G ہمارا کانٹریکٹ ہے پاکستان پوسٹ آفس کے ساتھ. پہلے ہی وہ یہ سارا کام کر رہی ہیں. جو ہمارے رجسٹریشن کارڈ ہیں اور جو وہ کیوں نہیں پہنچتے, یہ فائلیں تو پہنچ جائیں گی. رجسٹریشن کارڈ کا بڑا مسئلہ ہے, ٹریفک وارڈن پھر جناب وہ سنتے بھی نہیں ہیں, تو یہ پرابلم کیوں آتا ہے, کس کے اینڈ سے ہے؟ اچھا, کارڈ کا جو سب سے جو زیادہ ایشو آتا ہے نا کہ جو اپلیکنٹ ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ پورا اس کا ایڈریس اپنا لکھے. تو سم ٹائمز ہوتا یہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو اپلیکنٹ ہے وہ گھر موجود نہیں ہوتے, یا کوئی پتہ اپنا ایڈریس پیچھے گاؤں کا لکھوا دیتے ہیں, یا اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, تو وہ جو کارڈ کی ڈیلیوری ہے وہ مشکل ہوتی ہے. چلے یہ تو کچھ چند کیسز ہوں گے نا, اکا دکا کیسز ہوں گے, لیکن بہت سارے ہزاروں لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جناب کارڈ ہی نہیں پہنچ پاتا ٹائم پہ.
اچھا یہ پہلے کچھ سال پہلے یہ معاملہ تھا، اب اس کو بڑا جو ہے مانیٹر کر رہے ہیں ہمارے ڈائریکٹر جنرل، خود اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں کہ کوئی فورینسی کارڈز کی نہ رہے، وہ خود ڈیلیوری سیکشن چیک کرتے ہیں، سارے جو ڈائریکٹر صاحبان ہیں ڈویژنس کے ان کو آن بورڈ لیا ہوا ہے انہوں نے کہ کسی قسم کا اس میں ڈیلے نہ آئے. تو یہاں میں آپ کے چینل کے توسط سے ناظرین کو یہ بتا دوں، اگر آپ کا کارڈ آپ تک نہیں پہنچا، آپ کو کوئی وارڈن روکتا ہے، آپ کا کوئی چلان کا ایشو ہے، تو اس کا بہت ایزی حل ہے. آپ نے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، ادھر کھڑے کھڑے وارڈن نے آپ کو روکا ہوا ہے اور آپ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ویب سائٹ کھول رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے جا کے سروسز میں جا کے ای اسمارٹ کارڈ اپنا ڈاؤن لوڈ کر دینا، اپنی گاڑی کا چیسس نمبر انٹر کر کے آپ اپنے جو گاڑی کا اسمارٹ کارڈ ہے آن دی اسپاٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور وہ ایک ویلڈ ڈاکومنٹ ہے، وہ آپ دکھا سکتے ہیں متعلقہ جو سیکورٹی جو بھی لا انفورسمنٹ، اور وہ ایکسیپٹ کر لیں گے یا وہ ان کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ نہیں بالکل وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے لائسنس کا بھی یہی ہے کہ وہ بھی آن لائن اب آپ ڈیجیٹل یوز کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈیجیٹل کارڈ ہے جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے ہی پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا ہے. تو لوگوں کو اس کا ابھی تک یہ نہیں پتا کہ بھئی یہ کارڈ، تو کارڈ آپ کے پاس پاکٹ میں ہونا اب ضروری نہیں ہے. اگر آپ کارڈ ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو آپ اس سے وہ جو کارڈ ہے اپنا رجسٹریشن کارڈ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے تو جو کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے اس کو دکھا سکتے ہیں. سجیل صاحب یہ تو آپ نے بڑی ایک آئیڈیل سی سچویشن بتائی ہے، مجھے تو پورا یورپی وہ لگا ماڈل کہ جناب آپ اس طرح کریں گے تو وہ ہو جائے گا. ویسے بائی دا وے میں نے بھی آن لائن اپنا وہ کیا تھا ڈاؤن لوڈ، وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور رنگ روڈ پہ ایک پولیس اہلکار نے، یہ تو آپ نے وارڈن کی بات کی نا، پولیس اہلکار کی بات کر، اس نے بسم اللہ پڑھ کے رشوت لی. اور مسئلہ کیا تھا کہ اس کے پاس ڈاکومنٹس موجود نہیں تھے. ڈاکومنٹ سے مراد رجسٹریشن کارڈ اس لڑکے کے پاس موجود نہیں تھا، جس کو بعد میں پھر پولیس اہلکار کو معطل بھی کیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے. ایسی صورت میں پھر بندہ کیا کرے؟ مطلب وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں فزیکل ہونا چاہیے آپ کے پاس، کسی بھی ناکے پہ روک کے آپ کو تنگ کر لیا جاتا ہے. چلے وارڈن کو تو سمجھا دیں گے، ادھر کس طرح سمجھائیں؟ اچھا یہ ایک نوٹیفیکیشن کیا جا چکا ہے، سرکولیٹ جاری کیا جا چکا ہے کہ یہ جو ای رجسٹریشن کارڈ ہے، یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ یہ جناب قابل قبول ہے، یہ قابل قبول ہے. تو بات صرف یہ آ جاتی ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. آپ کا بھی قصور ہے، آپ کو بھی اپنے رائٹس پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. آپ اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو موقع پہ دکھائیں، کیونکہ جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اسپیشلی پولیس ڈپارٹمنٹ وہ اٹیچڈ ہے ود ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ. جیسے ہی آپ اپنا ان کو کارڈ دکھائیں گے وہ ہمارے سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن، آپ کی گاڑی کی آئیڈینٹیفیکیشن بآسانی چیک کر سکتے ہیں، اور یہی چیز انہوں نے چیک کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ اس طرح سے کارڈ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، تو میرا نہیں خیال آپ کے ساتھ یہ والا مسئلہ پیش ہے. جیل صاحب چلیں ایک اور بھی سچویشن اس کے اندر ہو سکتی ہے کہ جن دنوں میں ٹوکن ٹیکس جمع ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی ویب سائٹ پہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، تب ایسا کوئی سچویشن میں وارڈن کے پاس کھڑا بندہ ہے اور ویب سائٹ کریش کر جائے یا رسپونڈ نہ کرے تو پھر تو کوئی حل نہیں ہے اس کا. اچھا اس کے لیے ہم نے اگست تک تو ویسے ہی ٹائم دیا ہوتا ہے، گریس پیریڈ. آپ اپنا فرسٹ جولائی سے فنانشیل ایئر سٹارٹ ہوتا ہے، تو آپ اگست تک اس کے ٹیکسز جمع کروا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگست تک گورنمنٹ آف پنجاب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیتا ہے اگر آپ آن لائن ادائیگی کرتے ہیں، 5%، 10% ہر سال اس کو. یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو سسٹم لوگوں کو ٹوکن ٹیکس کے بڑے اویئر ہیں لوگ اس سے. میں وہ بات کروں پہلے والی سچویشن کی کہ وارڈن سر پہ کھڑا ہے اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ٹوکن ٹیکس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کی ویب سائٹ پہ، وہ کھولتا ہے، رسپونڈ نہیں کرتی، کریش ہو جاتی ہے، پھر تو بیچارے کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا. نہیں ابھی یہ والی صورتحال کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے، ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، کیوں چونکہ ابھی وہ اپلیکیشن بھی کافی حد تک جو ہے اس کو امپروو کیا گیا ہے. اس میں کریش ہونے والا سین ہے سچ ابھی تک کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی. تو جیسے ہی ٹوکن ٹیکس کا ٹائم آتا ہے لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کروا لیں. تھوڑا سلو ہو سکتی ہے ٹریفک، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ 10 منٹ بعد کروا لے یا 15 منٹ بعد کروا لے تو وہ ہو جاتا ہے. سچ ایسی کوئی شکایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ زیادہ تر مسئلہ ان لوگوں کے لیے آتا ہے کہ جن لوگوں نے سالہ سال ٹوکن ہی نہیں دیے ہوتے. اب ایک بندے نے 10 سال ٹوکن نہیں دیے، 5 سال ٹوکن نہیں دیے، اور وہ کہتا ہے جی میں اب کروا لوں گا یا میں ابھی کروا لیتا ہوں، تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے 5 سال نہیں دیے، اب آپ کو جب پولیس اہلکار نے یا ایکسائز اہلکار نے روکا ہے تو آپ پھر راضی ہوتے ہیں کہ اچھا میں ابھی کروا لیتا ہوں، آپ مجھے جرمانہ نہ کریں یا میری گاڑی بند نہ کریں. تو میں یہاں یہی عوام کو کہوں گا کہ جو یہ پاکستان ہماری چھت ہے، یہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. ناکے پہ تو جناب آپ جب ایکسائز کا ناکہ لگتا ہے بڑا بھرپور لگتا ہے، اور پھر بڑی بڑی گاڑیاں روک لی جاتی ہیں، کوئی رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، کوئی یہ مسئلہ ہے، فون شون پہ چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں چھوڑا؟ نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے.
فون وغیرہ ڈیفینیٹلی ہمارا کلچر ہے یہاں پہ, آپ کو پتا ہے بھی یہ بھی ایک کلچر ہے. بڑے پائندہ گل کرو ذرا. پر ہم انہیں ٹیکنیکلی ڈیل کر لیتے ہیں, ان سے کوئی نہ کوئی پیپرز لے لیتے ہیں, ان سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے لیتے ہیں. شکنجا بھی آپ لگاتے ہیں جی, جس کے زیادہ گاڑی کے ٹوکن شارٹ ہوں تو پھر اس کو قابو کرنے کے لیے وہ یہ بھی استعمال بیچارے کے بعد موقع پہ پیسے نہ ہوں, کوئی باہر سے آیا ہے تو اچانک وہ اپنی گاڑی لے کے نکل گیا ہے, کوئی خاتون ہے تو کوئی تھوڑا سا لیوریج ملتا ہے انہیں بھی یا نہیں ایکولی ٹریٹ کیا. دیکھیں اگر 1 آدھ سال کے ٹوکن ہے تو بالکل ان کو وارننگ دے دیتے ہیں کہ اگر آپ کا 1 سال کا ہے تو ٹھیک ہے, اس کا کوئی مجبوری ہو سکتی تھی, وہ باہر تھا. اگر آپ نے 5 سال سے یا 10 سال سے ٹوکن ٹیکس جمع ہی نہیں کروایا تو پھر یہ والی جو شکایتیں یہ قابل قبول نہیں ہوتی کہ میں ابھی نکلا ہوں یا ایسا ہوں. پھر تو موقع پہ پے کرنا ہے, جس کو مرضی بلائیں. پے کرنا ہے آپ کو, ہم اپنا فون بھی پرووائڈ کریں گے, آپ اپنے فون سے دوست کو کال کریں, آپ اپنے عزیز کو کال کریں اور آن لائن پیمنٹ کر لیں. اتنی انسان دوستی کہ اپنا فون کے ادھر سے پے کر لیں. آپ پے کر لیں اگر آپ یہ سہولت لینا چاہتے ہیں, کیونکہ اب تو ساری چیزیں آن لائن ہیں, آپ کو کہیں جانا نہیں ہے, آپ اپنے گھر فون کریں اپنے بھائی کو, اپنے بہن کو. ناظرین یہ کلپس آپ سیو کر لیں, اگر کبھی آپ کے ساتھ اس طرح کی صورتحال ہو تو آپ ایکسائز کے ناکے پہ سجیل صاحب آپ کے ریفرنس کو دکھا سکتے ہیں وہاں پہ. جی بالکل, آپ پیمنٹ کریں جی, آپ نے کوئی ایشو نہیں ہے, ایکسائز ڈپارٹمنٹ آپ کو ویلکم کرے گا, آپ کو کنٹیکس ادا. بہت اچھے کام بھی ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے کیے ہیں, ڈیجیٹلائز بھی ہوا ہے بڑی حد تک. ہمیں یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ نے ایک منوپلی توڑی شو روم والوں کی, آپ نے ان کی دہاڑی پہ لات ماری ہے. یعنی کوئی دوسرے شہر کی گاڑی ہوتی تھی پنجاب کے اندر ہی, کسی دوسرے شہر کی, وہ لاہور میں جناب بیچنا چاہتا تھا بیچارہ. لاہور میں جب وہ بیچنے جاتا تھا تو اسے کہا جاتا تھا شو روم والوں کی طرف سے کہ جناب یہ تو 3 لاکھ کم بکے گی. کیوں جی, گاڑی تو بڑی زبردست ہے, ٹوٹل جینون ہے, لیکن جناب بات ہی ہوتی تھی کہ یہ دوسرے شہر کی ہے. یہ تو آپ نے حل کر دیا یونیورسل نمبر دے کے کہ پورے پنجاب میں ایک یونیورسل نمبر چلے گا, لاہور, ملتان, جناب گجرانوالہ یہ کچھ نہیں ہے. اب یہ جو آپ نے کیا ہے کہ دوسرے صوبے کی یعنی سندھ کی گاڑی لوگ لینے سے ڈرتے ہیں, اس کا آپ نے کیا حل نکالا, وہ کس طرح سے پنجاب میں رجسٹرڈ ہوگی اور ڈی ویلیو بھی نہ ہو؟ بالکل ٹھیک ہے آپ نے, یہ مسئلہ عوام کے ساتھ تھا, بہت ساری کمپلینٹس تھی, کیونکہ صوبہ پنجاب میں جو گاڑیاں چل رہی ہیں وہ دور دراز صوبوں کی ہیں. وہاں پہ جو گاڑیوں کی ٹرانسفر کا نظام ہے دوسرے صوبوں میں وہ پنجاب کی طرح کا نہیں ہے. پنجاب میں آپ گھر بیٹھے اپنی گاڑی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں, پر دیگر تمام صوبوں میں آپ کو گاڑی لے جانی پڑتی ہے, آپ کو گاڑی کے پیپرز, ٹرانسفر لیٹر, یہ چیزیں ساری ایکسائز آفس پرسنلی جا کے ڈپازٹ کروانی پڑتی ہیں. تو یہ جو یہاں پہ صوبہ پنجاب میں ایک بندہ موجود ہے, اس کی سندھ نمبر گاڑی ہے, اس کے لیے وہاں جا کے گاڑی ٹرانسفر کروانا بہت مشکل کام تھا. 3-4 دن کا پروسیس ہے, بالکل ایسے ہی تھا کام چھوڑ کے. اور وہ موسٹلی لوگ اس طرح سے ہوتا تھا کہ گاڑیاں اوپن لیٹر پہ ہی چلتی رہتی تھیں, اور وہ ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی بھی نہیں کرتی تھیں. اور تو اس چیز کو چلان سے بھی بچے رہتے تھے. جی ڈیفینیٹلی ڈیٹا جو ہے سینٹرلائزیشن کا ایشو ہے, تمام صوبوں کی کولیبریشن اس طرح سے نہیں ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہے, تو اس پہ ورکنگ جاری ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ قابو کرنے کے لیے کہ یہ جو ساری ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی ایشو آتا تھا, اگر کوئی بندہ کوئی واردات کر دیتا ہے کوئی اس طرح سے, تو اس کو کیسے پکڑا جائے. ایک بندہ اوپن لیٹر پہ گاڑی آگے سے آگے بکتی گئی ہے, تو بندے کو ٹریک کرنا, وہیکل کو ٹریک کرنا بہت مشکل کام تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے, یہ بھی لوگوں سے زیادتی تھی کہ گاڑی تو سیم ہے, اس کو نہ اگر ٹیگ لگا ہے سندھ کا یا آزاد جموں کشمیر کا یا گلگت بلتستان کا یا کے پی کا, تو اس کی ویلیو بالکل ڈاؤن ہو جاتی تھی. تو جو لوگ کاروبار کرتے ہیں گاڑیوں والے, وہ اس کو جو ایکچوئل پرائس ہے اس سے 3-4 لاکھ روپیہ کم وہ اس کو وہ پرچیز کرتے تھے. تو اسی طرح سے مارکیٹ میں ایک ٹرینڈ تھا. یعنی یہ گٹھ جوڑ ہی تھا, مل جل کے بنایا ہوا تھا, ورنہ اتنا مسئلہ تو اس میں کوئی نہیں تھا. جی بالکل, چونکہ کسی چیز کا آپ کو پتہ ہے ایک گاڑی ٹرانسفر نہیں ہو رہی تو اس کا فائدہ اس طرح سے اٹھایا جائے. یعنی اب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں, پنجاب کی عوام کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی بھی صوبے کی, جی بی کی, گلگت بلتستان کی, آزاد کشمیر کی گاڑی لے آئیں, ہم ٹرانسفر کریں, اپنے پاس رجسٹر کریں گے اسے. جی بڑا آسان طریقہ کار انٹروڈیوس کروایا آپ نے, جو متعلقہ جو ہے پروونس. فیس کوئی جتنی نئی کی فیس لیتے ہیں اتنی فیس تو نہیں لے رہے ری رجسٹر کی؟ نہیں, میں فیسوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بڑی کنفیوژن ہے عوام کے ذہن میں, وہ پتہ نہیں شاید لاکھوں روپے ادھر بھی دینے ہیں آپ کو. جی بالکل ہے, یہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ پہلے وہاں فیس تھی ہے, اب نیو رجسٹریشن ادھر. یہ نیو رجسٹریشن والی فیس نہیں ہے, یہ ری رجسٹریشن فیس ہے. اس کو فیسوں کا میں بتا دوں پہلے آپ کو, موٹر سائیکل کی فیس صرف 150 روپیہ رکھی ہے, اور جو گاڑی ہے 1000 cc تک اس کی صرف 1200 روپیہ ری رجسٹریشن فیس ہے. اس کے ساتھ اگر 1800 cc تک گاڑی ہے, 1001 سے 1800 cc تک, تو اس کی صرف 2000 روپیہ فیس ہے. 1800 cc اینڈ ابو جو گاڑی ہیں ان کی 3000 روپیہ فیس ہے.
اور جو کمرشل وہیکل ہے HTV اس کی فیس 5,000 روپیہ رکھی ہے. تو آپ دیکھ لیں یہ نامینل سی فیس ہے, آپ اسے ادا کر کے دوسرے صوبے کی گاڑی کو پنجاب میں رجسٹر کروا سکتے ہیں. حیران کیا, بڑی کم فیسز ہیں یہ تو, مطلب اتنا تو ٹوکن ٹیکس نہیں ہوتا جتنی یہ ری رجسٹر کی فیس ہے. اچھا لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ تو بڑا سہولت تو پیدا کی گئی ہے کہ آپ پنجاب میں رجسٹر کروا لیں گاڑی, لیکن جو لوگ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں, کسی دوسرے صوبے کی گاڑی یوز کرتے ہیں یا چلے ای چلان سے ہی بچنا چاہتے ہیں, تو وہ تو ری رجسٹر کی طرف نہیں آئیں گے, وہ تو کترائیں گے, کوشش ہوگی کہ بچے ہی رہیں کیونکہ ان کو کون سے چلان آ رہے ہیں. ان کو بھی کوئی پکڑنے کا طریقہ کار ہے؟ جی ہمارے ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب جو عمر شیر چٹھا صاحب, وہ ریسنٹلی ابھی جا رہے ہیں اور ایک کولیبوریشن جاری ہے تمام صوبوں کے ساتھ, ڈیٹا سینٹرلائز کیا جا رہا ہے. تو آپ یہ جو واردات والا کام ہے یا اگر ٹیکس نہیں دیتے تو وہ بڑا بآسانی وہ نہیں بچا جا سکے گا, وہ ڈیفینیٹلی آپ کو پکڑا جائے گا. چونکہ اگر گاڑی چاہے آپ کے نام نہیں بھی ہے تو اس کا آن لائن ڈیٹا جب ڈیٹا سینٹرلائز ہو گیا اس کو چیک کیا جائے گا کہ یہ ڈیفالٹر وہیکل ہے, تو اس کو آن دی اسپاٹ ہی پکڑ کے بند کر دیا جائے گا اور اس پہ جرمانہ کیا جائے گا اور جو ہے اس کو پھر سخت سزاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اوکے تو یہ دروازہ تو بند ہو گیا, اب ہم یہ سمجھیں. جی اچھا سجیل صاحب, ایک اور بڑی چیز ہے کہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ لوگ امیروں کو نوازنے کے لیے جناب من پسند نمبر جاری کرتے ہیں اور جناب امیر دوستی کا آپ ثبوت دیتے ہیں, یہ کیا معاملہ؟ اچھا میرا غالباً آپ ذکر کر رہے ہیں اینٹی نمبر پلیٹ کا, جو نام والی نمبرز ہیں, نام والی نمبر وہ لاکھوں میں جاتی والی. اچھا آپ اگر گورنمنٹ کی نظر سے دیکھیں تو یہ جو ہے یہ جو امیروں کو نوازنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اسکیم غریبوں کے لیے ہے. اچھا اگر آپ گورنمنٹ کی نظر سے دیکھیں تو اکنامکس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو امیروں سے پیسے نکلوا کے غریبوں کی ویلفیئر پہ جو ہے وہ خرچے جاتے ہیں تاکہ جو دولت کا توازن ہے وہ برقرار رہے, امیر سے امیر تر نہ ہو جائے اور غریب سے غریب تر نہ ہو جائے. تو یہ جو اسکیم ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں طاقتور طبقے سے ٹیکس لینا بہت مشکل کام ہے, اس کو کچھ نہ کچھ اس طرح کا انسینٹیو دیا جائے تاکہ وہ اس طرف راغب ہو اور ان سے ٹیکسز کلیکٹ کیے جائیں اور عوام کی ویلفیئر پہ خرچے جائیں. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ امیروں کو نوازنے والی, یہ ایکچوئل غریبوں کے لیے, امیروں کے لیے نہیں ہے. نہیں تو پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ اب تک کا سب سے مہنگا نمبر کتنے کا بکا؟ جی وہ 50 لاکھ تک کے نمبر, 50 لاکھ تک کا بکا نمبر پلیٹس ہیں وہ جا رہی ہیں اس کی جو ہے. اور یہ کس گاڑی کو, کوئی آپ بتا سکتے ہیں مطلب ویسے کس گاڑی کو, کون سا ماڈل تھا جس کو لگا؟ یہ بہت سارے نمبرز ہیں اسی طرح, زیادہ تر کاسٹ کے نمبر ہیں جیسے کھوکھر ہے, تارڑ ہے, ملہی ہے, رانا ہے, اور اسی طرح سے اور نام ہے, سیم ہے, عمر ہے. تو یہ بہت سارے نمبر ہیں جو 50 لاکھ ان کا جو ہے نا میکسیمم یہ ہے. جی یہ بلکہ یہ بیس پرائس ہے. اگر یہ بیس پرائز ہے, جب آکشن ہوتی ہے تو یہ کروڑ سے بھی کراس کر جاتی ہے. جی اگر کوئی کمپیٹیٹر آ گیا تو وہ اس سے اوپر بھی وہ جا سکتی ہے. واہ زبردست. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس میں سر غریب کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے بتایا نا غریب کا کہ ہم وہ امیروں سے لے کے غریب کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں امیروں کے حصے میں سے لے کے. جی ڈیفینیٹلی جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس سے جو گورنمنٹ ایکسچیکر میں پیسے جاتے ہیں وہ غریبوں کی ویلفیئر کے لیے یوز ہوتے ہیں, ان کی ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے. تو وہ پیسے انہی لوگوں سے اکٹھے کر کے ان کی ویلفیئر پہ خرچے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اوورسیز کا ایک بڑا درینہ مسئلہ تھا کہ امبیسی کے اندر ان کی بائیو میٹرک کی سہولت نہیں تھی. اگر وہ باہر ہیں, سچویشن ہے, گاڑی ان کے نام یہاں پر ہے, وہ بیچنا چاہتے ہیں کسی بھی ضرورت کے تحت, اور تو جناب ان کے لیے ایک بڑا لینتھی, بڑا تھکا دینے والا پروسیس تھا کہ بندہ کہتا سی رہ نہیں دیو ہے کام اینو چلائی جاؤ. وہ یہ تھا کہ جناب آپ کسی اپنے ریپرزنٹیٹیو کو بھیجتے ہیں, بلڈ ریلیشن کو آپ نے بھیجنا ہے, اور جناب آپ نے پتہ نہیں اسٹام لے کے جانا ہے. وہ کیا تھا اور اب اس میں کیا سہولت دی جا رہی کہ اوورسیز جو کہ باہر بیٹھا پاکستان کی ترقی کے لیے ریمیٹنس بھی بھیج رہا ہے, اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہے, اس کو کیا سہولت دے رہے ہیں آپ گاڑی ٹرانسفر پہ؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جو اوورسیز پاکستانیوں کی جو موویبل پراپرٹی تھی, گاڑیاں تھیں, ان کے اوپر کافی ایک اسٹرکٹ نظام تھا. وہ اس لیے تھا کہ چونکہ وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں, یہاں پہ بیٹھے ان کے عزیز لوگ, اس طرح کی شکایات تھی, وہ بیچ دیتے تھے گاڑیاں, ان کی فائلز اٹھا کے آگے, اور وہ اسی طرح سے سیل کر دیتے تھے. جب وہ بیچارے پاکستان آتے تھے تو وہ شکایت کرتے تھے کہ جی ہم تو یہاں تھے نہیں تو ہماری گاڑی اس طرح سے سیل ہو گئی. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھوڑا سا نظام اسٹرکٹ کیا گیا تھا, پر اس میں کافی ہرڈل آ رہی تھی کیونکہ اوورسیز پاکستانی وہاں سے پاور آف اٹارنی یہاں بھیجتے تھے, یہاں سے پھر وہ تھرو امبیسی یہاں آتا تھا, وہاں یہاں سے پھر منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹیشن اور پھر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا آنا, اور یہ واقعی ایک لینتھی پروسیس تھا. تو اس کا جو ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے نادرا اتھارٹیز کے ساتھ مل کے ایک حل نکال لیا ہے,
اب آپ دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، جہاں مرضی آپ نے اگر اپنی گاڑی ٹرانسفر کرنی ہے، اپنے نام کروانی ہے، تو آپ نے نادرا پاک آئیڈینٹی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. یہ میں صبح پنجاب کے لیے بتا رہا ہوں. تو یہ منڈے سے آن ورڈ، یہ جو یہ خوشخبری ہے آج ہم آپ کی پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہیں، تو جو یہ منڈے آ رہے ہیں، یہ منڈے کو ایک سرمنی ہے چھوٹی سی اسی انوگریشن کے حوالے سے اس فیچر کی. تو منڈے سے آن ورڈ آپ اپنی گاڑیوں کی ٹرانسفر دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے موبائل سے نادرا پاک آئیڈینٹی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور وہاں پہ اپنے فنگر پرنٹ سے اپنی بایو میٹرک کروانی ہے، تو آپ کی گاڑی وہاں سے ہی ٹرانسفر ہو جائے گی. پورا سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہے اور ایزی ہو گیا. بالکل بالکل. آپ کو کسی وزٹ کی ضرورت نہیں، کسی ایمبیسی کے آفس نہیں جانا، نہ آپ کو پاکستان آنا ہے، آپ وہاں بیٹھے ہی یہ سہولت اچیو کر سکتے ہیں بڑی بآسانی. تو یہ ان کے لیے کافی ایک اٹریکٹیو چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، اور ان کی درینہ خواہش بھی یہی تھی کہ اس کو جو ہے تھوڑا سا آسان کیا جائے اس پروسیس کو. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہونے جا رہا ہے. اچھا سجیل صاحب، ایک اور مسئلہ آتا ہے، وہ تو بایو میٹرک کروا لیں گے اوورسیز. یہاں پہ بھی آپ کو پتا فراڈیے بھی نئے نئے طریقے نکال کے لے آتے ہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک لالچی زندہ ہے فراڈیا بھوکا نہیں مر سکتا. تو جو فراڈی ہیں وہ کوئی لالچ اس طرح کا دے دیں گے کہ گاڑی تھوڑی سستی بیچ رہے ہوں گے، وہ جناب انہوں نے پیمنٹ آپ سے لے لی تھوڑی بہت، ٹھیک ہے، بات ہو گئی آپ کی کہ جناب ایڈوانس آ گیا، باقی پیمنٹ اس دن ہو جائے گی. لیکن وہ پھر بعد میں آپ کو بایو میٹرک دیتے ہوئے تنگ کرتے ہیں، رفو چکر ہوتے ہیں، بایو میٹرک نہیں دیتے، یا خریدار کے ساتھ کوئی اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے. تو اس طرح کی جو بدعنوانی ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ جی، اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو آپ کی پیمنٹ کا والا معاملہ ہے اس کو آپ بالکل لینیئر نہ لیا کریں. جیسے ہی آپ کا سودا طے پا جاتا ہے، آپ ان ریٹرن چیک بھی آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی جب تک پیمنٹ آپ کی ٹرانسفر نہیں ہوتی اس کے اندر لکھوائیں کہ بایو میٹرک دینے کے پابند ہیں اتنے دن کے اندر. بالکل. اور اگر وہ پھر بھی بایو میٹرک نہیں کرواتا، لیٹ سپوز، تو پھر آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہے، آپ اس کے اگینسٹ عدالت جا سکتے ہیں کہ یہ اس بندے نے میرے سے پیسے لے لیے اور اب مجھے بایو میٹرک نہیں دے رہا. تو عدالت اس پہ جو ہے اپنا ڈیسیجن دیتی ہے کہ یہ گاڑی کا بونافائیڈی پرچیزر فلاں بندہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، اس کے پاس پیمنٹ کی ایویڈنس ہے. تو وہ ایک آرڈر جاری کر دیتی ہے. اس آرڈر کے تحت وہ جو اس کی بایو میٹرک ہے سیلر کی، اسے اسکپ کر دیا جاتا ہے، اور جو عدالت ہے وہی ایک کمیشن جو اپنا بنا دیتی ہے، وہی آ کے بایو میٹرک کرتا ہے آن بہاف آف دیٹ سیلر. تو اس طرح سے وہ گاڑی عدالت کے فیصلے پہ بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں کو لوگ تنگ کر رہے ہیں، میں آپ کے چینل کی توسط سے کہتا ہوں، وہ بالکل عدالت سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کے موسٹلی یہ بھی شکایات آتی ہیں کہ جی بندہ ٹریس ہی نہیں ہو رہا، ان کے لیے بھی یہی پروسیس ہے. آپ عدالت جائیں، ان کو اپنے سارے ڈاکومنٹس دکھائیں، کیونکہ یہ جو ہے لا میں اس کی امینڈمنٹ ہے. یہ آپ کے اینڈ پہ تھا، ڈپارٹمنٹ کے اینڈ پہ تو یہ چیز نہیں تھی، آپ نے ایگریمنٹ کرتے ہوئے اس کو انشور کرنا تھا. اچھا سجیل صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ اگر میں کوئی اپنی پسند کا نمبر لینا چاہتا ہوں، کس طرح تھوڑا سستا نمبر مجھے مل سکتا ہے؟ مطلب کس طرح، کون سی ونڈو اوپن ہے جہاں سے میں فائدہ اٹھا کے اپنا من پسند نمبر لے سکتا ہوں؟ اچھا، یہاں یہ بتاتا چلوں، کچھ عرصہ قبل یہ جو آپ نے بات کی ہے تب شاید ایسا ممکن ہو، کیونکہ وہاں پہ ایک ہمارے آفیسز میں ایک تمبو کے نعت ہم لگاتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، پھر ایک اوپن بولی کا سسٹم شروع ہوتا تھا کہ فلاں نمبر اتنے کا، فلاں اتنے کا، وہ 2000 بولی لگا رہا ہے، کوئی 4000 لگا رہا ہے، کوئی اس طرح سے. اب یہ دور ختم ہو گیا ہے. اچھا، اب جو بولی کا نظام ہے، یا ای آکشن ہم نے ایک ایپ متعارف کروائی ہے، ای آکشن پنجاب کے نام سے، اس کو بھی ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے. اور دفتروں سے بیٹھ کے بولیاں لگا رہے ہیں. آپ نے جو موبائل فون سے اسی پہ ہی آپ نے آن لائن بولی لگانی ہے اور اپنا من پسند نمبر حاصل کرنا ہے. اس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے اہلکار کی جو انٹرفیئرنس ہے وہ بالکل زیرو ہے. اچھا، آپ کو کوئی بندہ فیور نہیں کر سکتا. نہ کوئی آپ کے موبائل پہ بھی اوپن ہو جاتی ہے، انٹرفیس آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو شور ہوتا ہے کہ کتنی اس کی بولی لگ رہی ہے اس آکشن کے اندر اس نمبر کی. آپ نے اس کا سمپل پروسیس ہے، آپ نے موبائل فون سے آپ نے ای آکشن پنجاب ایپ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کے پاس 3 فیچر جو نمبرز والے وہ موجود ہوں گے: ای آکشن، ایڈوانس نمبر اور وینٹی نمبر پلیٹ. وینٹی نمبر پلیٹ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ جو ایک کاسٹلی ہے، ساری ہے، وہ تھوڑی کاسٹلی ہے، وہ ایک اسپیشلی مطلب کلاس کے لیے ہے. اب جو دوسرے نمبر ہیں، لیٹ سپوز آپ کا نمبر ہے، آپ ایک نمبر لینا چاہتے ہیں، 2 یا 3 یا اور آپ کے گھر کا نمبر ہے، اسی طرح سے. تو ای آکشن کا جو پروسیس ہے، ماڈول ہے، یہ وینٹی سے نیچے والی کلاس ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ای آکشن. ای آکشن میں جا کے آپ نے خود کو رجسٹرڈ کروانا ہے، اور اس کی جو منیمم ریزرو پرائز ہے وہ جمع کروانی ہے آن لائن ہی. ٹھیک. اور اس کے بعد بولی کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا. تو اس پہ آپ کی جو میکسیمم بولی ہے
اس کی پرائس آ رہی ہوتی ہے. اگر میں نے لیٹ سپوز 4,000 روپیہ اس میں ٹائپ کی آپ نے بولی تو آپ نے اس میں 5,000 کر دیا تو ٹاپ جو بڈ ہے وہ 5,000 کی آ رہی ہے. سارے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سارے جتنے پارٹیسپینٹ ہیں ان کے پاس وہ جا رہا ہوتا ہے. کتنے لوگ شرکت کر سکتے ہیں؟ میکسیمم جتنے مرضی شرکت کر. اچھا, کوئی لمٹ نہیں ہے؟ جی کوئی لمٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ اگر جو سکسیزفل ہے اس کو جو پیسے ہیں ایڈیشنل اگر وہ چلے جاتے ہیں تو وہ رجسٹریشن فیس میں اس کو پے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اگر انسکسیزفل بڈر ہے مطلب نہیں لے سکا تو وہ جب گاڑی رجسٹرڈ کراتا ہے تو اس کے وہ جو پیسے اس نے پے کیے ہیں ریزرو پرائز تو وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے, اس میں مائنس ہو جاتی ہے. تو اس میں سے کسی کا نقصان بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کی ریزرو پرائز جمع کرائی ہے تو آپ کو واپس نہیں ملے گی. وہ جو ہے وہ ریورسیبل ہے, ریفنڈیبل ہے. تو وہ ریفنڈیبل جب آپ گاڑی رجسٹرڈ کراتے ہیں تو اس کی فیسوں میں سے وہ مائنس ہو جاتی ہے. تو یہ 1 سے لے کر 11 نمبر تک, اور اس طرح 22, 222, اس طرح ٹریلز جوڑا, اور اس طرح سے 100s, یہ ای آکشن میں آتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک جو ہے فیچر متعارف کروایا ہے, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو 2 سے 3 دن ریکوائرڈ ہوتے ہیں. ایک دن آپ نے رجسٹریشن کروائی, ایک دن بولی کا عمل ہے, اگلے دن رزلٹ آئے گا. وہ آن دی اسپاٹ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ہم نمبر دے دیتے ہیں. اچھا. اس میں لیٹ سپوز اگر آپ نے گاڑی کا نمبر لینا ہے, 433 نمبر لینا ہے, لیٹ سپوز آپ نے 433 نمبر لینا ہے, آپ نے جسٹ ایڈوانس نمبر کے فیچر کو اوپن کرنا ہے, وہاں پہ کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے موٹر کار کی, 433 نمبر سلیکٹ کرنا ہے تو ایڈوانس سیریز جو ہماری آنے والی ہیں ان کے نمبر شو ہوں گے. اچھا. ان کی پرائسز ہم نے فکس کر دی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ پہلے ہی بک کروا سکتے ہیں. آپ 10,000 روپیہ دے, آئی ڈی کارڈ وہاں پہ نمبر انٹر کرنا ہے, پی ایس آئی ڈی جنریٹ کرنا ہے, 10,000 کا پے کر دینا ہے, وہ نمبر آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ آپ کا ہو جائے گا. اسی طرح 1,000 روپیہ فیس ہے موٹر سائیکل کی, اور کمرشل وہیکل کی بھی 10,000 ہے. یہ فکس پرائسز ہیں, اس میں آپ نے کوئی نہیں ہے, فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ جیسے ہی نمبر آتے ہیں لوگ اسے سلیکٹ کر کے تو لے لیتے ہیں. تو میں آپ کے چینل سے بتا دوں کہ یہ پچھلے کچھ ہی دنوں میں ہزاروں نمبر جا چکے ہیں. اسی طرح سے مطلب سینکڑوں میں نہیں, ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی وہ جا رہے ہیں, چونکہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے. اب گاڑیوں کی ٹرانسفر کے ٹائم بھی جو نمبر ہے وہ چینج ہوتا ہے. یہ پالیسی تبدیل کر دی ہوئی ہے کہ جو سیلر ہے وہ بیچنے والا گاڑی وہ نمبر اس کے پاس ہی رہے گا, اور پرچیزر کو ایک نیا نمبر الاٹ کر دیا جائے گا. تو وہ جو نیا نمبر الاٹ کیا جاتا ہے پرچیزر کو, اس میں اس کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ یہ ایڈوانس فیچر بھی اس میں یوز کر سکتا ہے. اچھا. یعنی کہ وہ نمبر وہ بھی یہ سہولت لے سکتا ہے, وہ لے سکتا ہے. تو وہ لوگ جو گاڑیاں اپنے نام ٹرانسفر کروا رہے ہیں وہ بھی پہلے اپنی من پسند نمبر لیتے ہیں ایڈوانس جو نمبر کا فیچر ہے اس کے تھرو, اور اس کے بعد وہ گاڑی ٹرانسفر کراتے وقت اس کو سلیکٹ کر کے یہ والا نمبر حاصل کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں نمبر جا رہے ہیں. آپ اپنی گاڑی کو, یوز گاڑی کو بھی اپنی پسند کا نمبر, پرانا نمبر جو ہے وہ اسی کے پاس رہ گیا, جی سیلر کے پاس, اور بائر جو ہے وہ نیا نمبر لے اور پھر وہ ایڈوانس میں چلا جائے, وینٹی میں چلا جائے, جہاں مرضی چلا جائے, اوپن ونڈو. ویری گڈ, بڑی اچھی اسپیس ہے. اچھا, ای آکشن میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کی رجسٹریشن کی فیس آپ نے رکھی ہوئی ہے جو آپ بعد میں ایڈجسٹ کرتے ہیں گاڑی کی رجسٹریشن کے ساتھ, جو نہیں بھی نمبر حاصل کر سکا؟ ای آکشن کا جو فیسیں ہیں ان کی جو ریزرو پرائز ہے نا, یہ ہم ایوریج پرائز رکھتے ہیں. لیٹ سپوز 3 دفعہ کی آکشن ہے, ایک دفعہ میں 1 لاکھ کا نمبر گیا, دوسری دفعہ میں 2 لاکھ کا, تیسری دفعہ 3 لاکھ کا, تو ٹوٹل ملا کے 6 لاکھ بن گئی ہے. تو آپ اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کر لیں تو وہ 2 لاکھ ایوریج پرائز اس کی بن جائے گی. ٹھیک. تو اب یہاں سے بولی سٹارٹ ہوگی. اچھا. اب لیٹ سپوز آپ نے 2 لاکھ سے بولی سٹارٹ کی ہے, اس کے بعد وہ نمبر چلا گیا 6 لاکھ کا, تو 6 لاکھ کا آپ نے ون کر لی ہے. اب آپ نے جب گاڑی کی رجسٹریشن کروانے جانا ہے تو اس میں 2 لاکھ مائنس ہو جائیں گے, 4 لاکھ آپ کو رجسٹریشن نمبر کا جو ہے اس میں فیس میں ایڈ ہو جائے گا, تو وہ آپ نے وہاں جمع کروانا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو انسکسیزفل بڈر ہے اس کی جو بیس پرائس ہے 2 لاکھ ہے یا لاکھ ہے یا 10,000 ہے, وہ جب رجسٹرڈ کرائے گا تو وہ اس میں سے مائنس ہو جائیں گی, اور وہ سے باقی جو ہوں گے وہ سے دے دیے جائیں. ہاں جی, ایسے ہی ہے, وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. فیسوں میں سے مائنس کر لیں. یعنی اب اگر میں آکشن میں ہوں تو پھر میں یہی دعا کروں کہ جو ساتھ مد مقابل ہے وہ بولی زیادہ نہ لگا دے. اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ کی جو بیس پرائس آپ نے جمع کروائی ہے اسی بیس پرائس کے عوض آپ ایک نئے نمبر کے تھرو بولی لے سکتے ہیں. آپ اگلے دن ایک اور نمبر اپلائی کر دیں. اچھا, وہ نہیں ملا تو چلے, وہ نہیں ملا تو کسی اور سیریز میں لے لیں, کیونکہ اب جو ملٹیپل آپشنز ہیں گاڑیوں کی سیریز ہے پنجاب میں وہ 1 سے لے کر 999 تک ہے. اچھا. اسی طرح جو ابھی نمبر 3 ڈیجٹ چل رہا ہے یا 4 ڈیجٹ میں چل رہا ہے؟ جی, جو گاڑیوں کا نمبر ہے وہ 3 ڈیجٹ کا ہے, 1 سے لے کر 999 تک, اور بائکس کو 1001 سے 9,999 تک جو نمبرز ہیں وہ الاٹ کیے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں یہ بتائیں کہ آخر میں عوام کی سہولت کے لیے آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ ایکسائز کے ناکے ہیں, وارڈن ہیں, پولیس ہے, یہ لوگ کھڑے ہیں, کوئی ڈاکومنٹس کا بہانہ یا کوئی اور چیز کی جاتی ہیں, یا ویسے اپنے ڈپارٹمنٹ سے متعلق
کوئی آگاہی کے متعلق کوئی لوگوں میں شعور دینے کے لیے آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دیں. میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ویری کیئرفلی کریں. آپ گورنمنٹ کے جو بتائے ہوئے طریقہ کار ہے اس کے اکارڈنگلی کریں. گاڑی اگر آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ اس کو آن لائن خود سے کریں. اسی طرح سے ٹیکسز ہیں وہ خود سے ادا کریں. کسی کی ہیلپ لینے کی آپ کو ضرورت نہیں. ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں، لوگ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، نہیں جاتے یا ان کے جو فیچر یوز نہیں کرتے. پھر لوگوں کو ڈاکومنٹ چیک بھی نہیں کرنے آتے کہ اس میں کتنے پیجز ہیں، کتنے پیجز نہیں ہیں، کتنے کارڈ مسنگ ہیں، کتنے نہیں ہیں. یہ بھی تو ایک پرابلم ہے. جی اس حوالے سے بھی کافی حد تک اویئرنیس دی جا رہی ہے لوگوں کو. ہمارا سٹاف بھی بتاتا ہے. اسی طرح سے لوگوں کو جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے تھرو بھی دی جا رہی ہے اویئرنیس. تو آنے والے دنوں میں یہ جو پیپر ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی نہیں رہے گا کیونکہ پیپر لیس ہونے جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو سیل سرٹیفکیٹ اور سیل انوائسز اور جو فائلیں ہیں یہ بھی الیکٹرانکلی ہی موو کیا کریں گی. یہ بھی جو الیکٹرانک سرٹیفکیٹ جاری کرے گی کمپنی، اور اس پہ بھی ایک بیک اینڈ پہ ہماری سوچ ہے کہ آنے والے دنوں میں موٹی فائلیں ہوتی تھی بینک کی لیز کے الگ ڈاکومنٹ لگے ہوئے ہیں، پھر اور ڈاکومنٹ الگ لگے ہوئے ہیں. اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ورکنگ جاری ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کو ڈیجیٹلی ہی ایک فائل آپ کے پاس موجود ہوگی اور کارڈ بھی آپ کے پاس ڈیجیٹلی ہوں گے. بہت شکریہ سجیل صاحب آپ کے وقت کا. اور یقیناً ناظرین آپ کو اس پوڈ کاسٹ سے بہت ساری اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو انفارمیشن بھی ملی ہوگی، اور آپ کو جناب اپنے رائٹس بھی پتہ چلے ہوں گے کہ اگر کوئی آپ کو روک لیتا ہے، وارڈن روک لیتا ہے یا کوئی بھی اہلکار آپ کو روک لیتا ہے اور آپ کے پاس فزیکل کارڈ موجود نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ جناب جو دوسرے صوبوں کی گاڑی ہیں وہ لینے سے اب آپ ہچکچائیں مت، آپ خرید سکتے ہیں. پنجاب میں اسے آپ جناب ری رجسٹر بھی کروا سکتے ہیں، اور بہت ساری سہولیات ہیں جو کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ اب ڈیجیٹلی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. تو دفاتر کے چکر جناب ختم ہو گئے ہیں. ایجنٹس کا اب آپ ڈر جو ہے وہ ذہنوں سے، دل سے تھوڑا سا نکال دیں اور گھر بیٹھے اپنے سارے کام جو ہے وہ آپ کروا لیں. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.